पर ये चैनल आगे आता है, कभी सच्चाई का शीशा यही चैनल दिखाता है, कभी अखबार आलम भी यही पढ़ के सुनाता है। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनक़ीदी तज्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ हूँ। नाज़रीन गिरामी, मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह नरसिंह आनंद इस वक्त जो है पूरी तरह से अपने हदें पार कर रहा है। अब वक्त आ चुका है कि उसको इसकी औकात बताई जाए। मैं वो तफसीलात सुनाता। और फ़ौजी किस तरह एक जर्नलिस्ट के साथ कश्मीर में पेश आ रही है, लात घूंसे मार रही है, वो वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा। मैं आपको मंगलूर की वो ख़बर सुनाऊंगा जिसमें बस से उतार करके एक नौजवान को बजरंग दल के गुंडों ने मारा। मैं आपको एक और ख़बर सुनाऊंगा जिसमें किसान लीडर राकेश टिकैत पर हमला करने का इल्ज़ाम बीजेपी पर लगा है। एक मरतबा फिर कैपिटल हिल पर हमले की खबरें आ रही हैं। तो भारत अब रोहिंग्या मुसलमानों के लिए यहाँ की ज़मीन तंग होती नज़र आ रही है। और मोहब्बत के आबशार से बुझाई गई आग, मुसलमान नमाज़ पढ़ने में थे मसरूफ़ और हिंदू भाइयों की मसाई से आग पर किस तरह काबू पाया गया, वो ख़बर सुनाते हुए अपने ही दोस्त पर पुलिस का इन्फॉर्मर समझ करके किस तरह कत्ल कर देता है दोस्त। नागपुर से आ रही खबर, वो ख़बर भी मैं आपको सुनाने की कोशिश करूंगा। सारी चीज़ें रखूँ से पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन अहबाब ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लिया, हमारी इन वीडियोज़ को दूसरों तक पहुँचाने में हमारी मदद करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती, नाज़रीन गिरामी, आप लोगों की मजबूती है। और इस वक्त आप लोग को मालूम है कि हम लोग कहाँ पर इस वक्त खिदमत अंजाम दे रहे हैं और सारी तस्वीर हम हर दिन आप लोगों के सामने पेश कर रहे हैं। जहाँ जहाँ से भी बस्ती में लगातार काम जारी है, वक्तन फ़वक्तन फ़ोटोस आती रहती हैं, वो चीज़ें हम आप लोगों के सामने आपकी अमानतें जहाँ जहाँ पहुँच रहे हैं उसको दिखाने की कोशिश करेंगे। आप लोगों को जो करना है पता है, एक व्हाट्सअप नंबर नीचे दिया जा रहा है, उस पर आप लोगों को जो है व्हाट्सअप करके तफसीलात ले लेना है। ज़रूर मदद करें, रमज़ान की भी आमद है और ये महीने जो है गरीब गुरबा को, यतीम बेवाओं को देने का महीना है। अपने अतिया सदका जो कुछ भी आप देख सकते हैं ज़रूर दे, ताकि गरीबों का भला हो। आइए नाज़रीन गिरामी, इस वक्त बहुत ज़्यादा हो चुका है इस कम वक़्त का। नरसिंह आनंद मलऊन मरदूद शख्स लगातार हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर रहा है। यह ऐसी वीडियो है, मैं आपको आवाज़ के साथ न सुना सकता हूँ, न जो है आपको मैं ये चीज़ें आपको बता सकता हूँ। इसको हटा दे इस वीडियो को, इसलिए कि इंग्लिश में भी लिखता हुआ आ रहा है। हम मुसलमानों को ज़ेबा नहीं देता कि इस तरह की चीज़ें दिखाएं, बल्कि ये तो हमारी ईमान का तकाज़ा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में ये शख्स जो बकवास कर रहा है ये इंतहा हो गई है। अब ये बाकायदा दिल्ली के प्रेस क्लब में आकर के अपने साथ कुछ गुंडों को, दहशतगर्दों को, भगवा भड़वों को जमा करके इस वक्त जो है ये शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ लगातार जहर उगल रहा है, नाज़ेबा अल्फाज का इस्तेमाल कर रहा है, ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल कर रहा है कि जो है जो कान भी सुनने को तैयार नहीं है। मैं वो आवाज़ के साथ आपको नहीं सुना सकता, लेकिन आप अंदाज़ा लगा सकते हैं मेरे अल्फाज की शिद्दत से कि वो किस कदर ख़तरनाक अल्फाज का इस्तेमाल जो है इस वक्त जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इस्तेमाल कर रहा है, वो भी प्रेस क्लब में बैठ कर के। और लगातार ये शख्स ऐसे जलसा और जुलूस में शरीक हो रहा है जिसकी परमिशन पुलिस की जानिब से, इंतज़ामिया की जानिब से मिलती है, और फिर लगातार इस्लाम और मुसलमानों को निशाना बनाने के बहाने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहाना बना रहा है। अब नाज़रीन गिरामी, पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान और तमाम तंजीमों पर अब लाज़मी हो चुका है कि इस शख्स के ख़िलाफ़ करिए देहात के पुलिस में वो वीडियोस आपको मिल जाएंगी। आपको इस वक्त और पूरे इसमें वायरल हो रही है, फेसबुक में, ट्विटर में, ले जाएं और बाकायदा इसके ख़िलाफ़ जो है केस दर्ज करें। यहाँ तक केस दर्ज करवाते रहें कि इसको अपने ईमान का हिस्सा समझ कर कि इसको अब जो है आज़ाद नहीं छोड़ना चाहिए। बसूरत दीगर ये शख्स जिस तरह की आग लगाने की कोशिश कर रहा है,
پہلے مخصوص اجلاسوں میں جایا کرتا تھا، وہاں اپنے برادری کے لوگوں کو بھڑکایا کرتا تھا، اب یہ باقاعدہ پریس کلبوں میں آ کر کے یہ اپنی غنڈہ گردی، دہشت گردی اور اپنی غلاظت پورے بھارت میں پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے، اور یہ کسی بھی ایک عام سے عام مسلمانوں کو برداشت نہیں ہو سکتا، اور اس کو یہ پتہ ہے، اس لیے کہ اس کو جو یہاں کی انتظامیہ کی جانب سے، پولیس کی جانب سے، عدلیہ کی جانب سے، انتظامیہ کی جانب سے، سرکاروں کی جانب سے اور ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے بھڑووں کی جانب سے پوری طرح سے اس کو جو ہے چھوٹ مل رہی، تو یہ شخص اس طرح کی غلاظت اگل رہا ہے۔ میں ایک ایک شخص سے اپنے ایمان کا حوالہ دے کر کے درخواست کروں گا کہ اب اس کو جو ہے یہاں پر اس کو فل سٹاپ لگا دینا چاہیے۔ ہمیں اب جو ہے پوری طرح سے پولیس کے پاس بھی پہنچنا ہے، عدالتوں کے پاس بھی پہنچنا ہے، اور سرکار کے پاس بھی اس شخص کے خلاف باقاعدہ میمورنڈم لے کر کے ہر دیہات کے ایک ایک تھانے میں جہاں جہاں بھی مسلمان بستا ہو اس کے خلاف جو ہے معاملہ درج کرنا چاہیے۔ ان کاپیز کو، ان ویڈیوز کو آپ کلیکٹ کریں اور اس کے خلاف جو ہے ایف آئی آر درج کریں، اور آپ کا ایک ایمان کا حصہ ہے ناظرین گرامی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی زبان جب بولتی ہے، ظاہر سی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کی حفاظت اللہ تعالیٰ خود کر رہا ہے۔ ایسے میں میرے اور آپ کی ایمان کی ذمہ داری ہے کہ ہم بھارت کے تمام سنویدھان کا، وہاں کے قانون کا پالن کرتے ہوئے اس شخص کے خلاف پولیس تھانے میں معاملہ درج کروائیں۔ اس کا نام نرسنگانند ہے، اس سے پہلے بھی اس کی وائرل ویڈیو نے آپ لوگوں نے سنا تھا۔ دلی پولیس کو ٹیگ کریں، دلی پولیس کے ساتھ ساتھ آپ کی ریاستی پولیس کو، اگر آپ کرناٹک میں رہ رہے ہیں تو کرناٹک کی پولیس میں، اگر آپ تلنگانہ میں رہ رہے ہیں تو تلنگانہ کی پولیس کے جو مین برانچ ہوتا ہے، جو اہم ترین، وہاں پر اس کی ویڈیوز کو ٹیگ کر کے بتائیں کہ یہ شخص کیا کر رہا ہے۔ آپ اگر کشمیر سے کنیا کماری کے کسی بھی علاقے میں رہتے ہیں تو اب آپ کی ایمان کی ذمہ داری بن گئی ہے، آپ کی ایمان کا اور کی ناموس کی حفاظت کی ذمہ داری بن گئی ہے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف یہ غلاظت بکنے والا، ایک ایسا نیچ اور غلیظ قسم کا، مردود و ملعون قسم کا آدمی جو بھگواداری لے کر کے جو ہے، اس کے پیچھے کوئی ہندو نہیں ہے، اس کے پیچھے کوئی بھی ایسے ایک نارمل ہندو جو بھگوان پر بھروسہ کرتا ہے، جو سچا ہندو ہے، جو ایک الگ ہی اپنے جو ہے دھرم پر اور سناتن دھرم پر وشواس کرتا ہے، وہ کبھی اس کو جو ہے ساتھ نہیں جائے گا، اس کی غلاظت کے پیچھے کبھی نہیں جائے گا۔ اب اپنے ہندو بھائیوں کو ساتھ میں لے کر کے اس کے خلاف معاملہ درج کرنے کا وقت آ چکا ہے کہ آپ ضرور اس جانب قدم اٹھائیں۔ یہ میرے آپ لوگوں کی درخواست بھی ہے اور اپیل بھی ہے، اور تمام تنظیمیں اس وقت اس کی ویڈیو کو سنیں اور کان کھول کر کے سنیں کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، اور اس کے باوجود اگر آپ کی ایمانی غیرت نہیں جاگتی ہے تو ایک مرتبہ پھر اپنے ایمان کو ٹٹولنے کی ضرور کوشش کریں۔ ہمیں کوئی قانون کو اپنے ہاتھ میں لینا نہیں ہے، یہاں کا قانون، یہاں کا سنویدھان تمام مذاہب کو، تمام مذاہب کے ماننے والوں کو جو ہے وہ عزت دیتا ہے، اور اس کے خلاف جو کچھ بولتا ہے اس کے خلاف قانونی کارروائی کرنے کی اجازت دیتا ہے ہمارا قانون، بھارت کا یہ سنویدھان ہے۔ اسی چیز کو جو ہے آپ پالن کرتے ہوئے اس کے خلاف معاملہ درج کرنے کی کوشش کریں۔ آئیے میں آپ کو لے چلتا ہوں کشمیر کی اس ویڈیو کو دکھانا چاہتا ہوں۔ کشمیر کے سلسلے میں، فوجیوں کے سلسلے میں الگ طرح کی خبریں آتی رہتی ہیں کہ ظلم ڈھاتے ہیں اور الگ طرح کی، اور کبھی کبھی ایسی ویڈیو وائرل ہو جاتی ہے کہ جس کو دیکھ کر کے محسوس ہوتا ہے اور کہنے پر لوگ انسان مجبور ہو جاتا ہے کہ بھائی اگر یہاں کشمیر کے رپورٹروں کے ساتھ، صحافیوں کے ساتھ فوجیوں کا یہ رویہ ہے تو عام آدمیوں کے ساتھ کس طرح کا رویہ ہو سکتا ہے؟ اس طرح یہ ویڈیو شیئر کرتے ہوئے لوگ تبصرہ کر رہے ہیں۔ تو ایسے حالات میں فوجیوں کو اپنی ذمہ داری جہاں سمجھنا ہے، وہیں عام آدمیوں کے سلسلے میں ان کے حقوق کو جہاں سمجھنا ہے، آپ جو غلط کر رہے ہیں ان کے خلاف ضرور جائیں، پورا بھارت آپ لوگوں کے ساتھ ہے۔ لیکن یہ جرنلسٹوں کو مارنا، فوٹوگرافرز کو مارنا اور صحافیوں کو اس طرح سے جو ہے بھگانا، آخر یہ کہاں کی جو ہے فوجیوں کی ڈسپلن میں یہ ساری چیزیں آتی ہیں؟ اس وقت جو ہے یہ ویڈیو شیئر کرتے ہوئے الگ طرح کے تبصرے ہو رہے ہیں، اور سب سے بڑا تبصرہ جس شخص نے کیا ہے اس ویڈیو کو شیئر کرتے ہوئے، اس میں اس نے لکھا ہے کہ آپ خود اندازہ لگائیں کہ کشمیر میں اگر صحافیوں کے ساتھ یہ رویہ اپنایا جاتا ہے فوجیوں کی جانب سے، تو پھر وہاں عام لوگوں کے ساتھ کس طرح کا رویہ اپناتی ہوگی۔ یہ فوجی یہ کہتے ہوئے ویڈیو شیئر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس پر بحث لگاتار جاری ہو چکی ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، آئیے میں اگلی خبر کی جانب لے چلوں۔ کل میں نے کس طرح سے 2 نوجوانوں کو جھوٹا الزام لگا کر کے بجرنگ دل اور ہندوتوا تنظیموں کے کچھ لوگوں کی جانب سے جو حملہ ہوا تھا، جو دہشت گردی ہوئی تھی، وہ میں نے آپ کو دکھایا تھا۔ آج ایک اور خبر آئی، اس کو ٹائمز آف انڈیا نے بھی لیا ہے اور بہت سارے بڑے بڑے اخبارات نے اس کو شائع کیا ہے۔ منگلورو میں ایک نوجوان کی دوسرے مذہب کی لڑکی کے ساتھ گھومنے پر نہ صرف پٹائی کی گئی بلکہ اس پر چاقو سے بھی حملہ کیا گیا۔ نوجوان پر حملہ اس وقت کیا گیا جب وہ لڑکی کے ساتھ بس میں سفر کر رہا تھا۔
منگلورو کے پولیس کمشنر ششی کمار نے واقعے کی جانکاری دیتے ہوئے کہا کہ منگلورو شہر کے باہری علاقے میں رات تقریباً 9:30 بجے کچھ لوگوں نے بس کو روکا اور لڑکے اور لڑکی جو کہ ساتھ میں پڑھائی کرتے ہیں اور دوست بھی ہیں انہیں بس سے نیچے اتارا. اس کے بعد لڑکی کی پٹائی کی گئی. لڑکی نے جب لڑکے کو بچانے کی کوشش کی تو اس کے ساتھ بھی مار پیٹ کی گئی. پولیس کمشنر نے یہ بھی بتایا کہ اس معاملے میں 8 لوگوں کو حراست میں لیا گیا. پکڑے گئے ملزمین سے ملی جانکاری کے بعد بجرنگ دل سے وابستہ 4 دیگر لوگوں کو بھی جلد گرفتار کیا جائے گا. پولیس سے ملی جانکاری کے مطابق 4 لوگ پہلے کار سے آئے تھے. انہوں نے بس کو رکوایا, لڑکے کی پٹائی شروع کر دی. اس کے بعد لڑکے پر چاقو سے حملہ کیا. زخمی حالت میں لڑکے کو اسپتال میں بھرتی کرایا گیا جہاں اس کی حالت مستحکم بتائی جا رہی ہے. پولیس نے یہ بھی بتایا کہ لڑکی بنگلورو جا رہی تھی اور اس کا دوست اس کی مدد کے لیے اس کے ساتھ جا رہا تھا. لڑکی نے بتایا کہ وہ متاثرہ لڑکی کو گزشتہ کئی سالوں سے جانتی ہے. پولیس نے اس معاملے میں ملزمین کے خلاف قتل کی کوشش کا معاملہ درج کیا گیا. اس کے ساتھ ہی اسسٹنٹ پولیس کمشنر کی قیادت میں اسپیشل ٹیم تشکیل دی گئی جو اس پورے معاملے کی جانچ کرے گی. پولیس اب اس بات کا پتہ لگانے کی کوشش کر رہی ہے کہ حملہ آوروں کو یہ کس نے بتایا کہ لڑکا اور لڑکی بس سے بنگلورو جا رہے ہیں. تو ناظرین گرامی آپ اندازہ لگائیں کہ دوست جو ہے ایک ساتھ سفر کر رہے ہیں اور ان پر جو ہے بجرنگ دل والے یہ گنڈے کس قسم اس وقت دہشت اور خطرناک چہرہ یہ لوگ اختیار کر چکے ہیں کہ مسلم نوجوان کو کھینچ کر کے جو ہے مارتے ہیں, اس پر چاقو سے حملہ کر دیتے ہیں, اس کو ادمرہ کر دیتے ہیں. بہکیف یہ حالات اس وقت بنائے جا رہے ہیں منگلورو میں. اور ظاہر سی بات ہے کہ منگلورو اور ساحلی پٹی کرناٹک کے ایک حساس علاقہ مانا جاتا ہے جہاں سب سے زیادہ یہاں پر جو ہے بجرنگ دل اور دیگر ہندوتوا تنظیموں کے گنڈے اس طرح کھلا گنڈا گردی کرتے ہیں کہ جس کی کوئی انتہا نہیں. لگاتار یہ خبریں آپ لوگ پڑھ رہے ہوں گے. اب یہ دوسرے دن کا دوسرا واقعہ ہے جس میں مسلم نوجوان کو مارنے کی خبر سامنے آئی ہے. دیکھتے ہیں ناظرین گرامی, پولیس اس سلسلے میں جو ہے اس وقت معاملہ درج کر کے تحقیق کرنے کی بات کر رہی ہے. دیکھتے ہیں. بہرکیف زرعی قوانین کے خلاف ملک کے کئی علاقوں کا دورہ کر رہے بھارتیہ کسان یونین BKU کے لیڈر راکیش ٹکیت کے قافلے پر حملے کی اطلاع تو آپ کو مل چکی ہوگی. اب ٹکیت نے اس کے لیے BJP پر الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ BJP کے گنڈوں نے ان پر حملہ کرایا ہے. راکیش ٹکیت نے حملے کی اطلاع اپنے ٹویٹر ہینڈل کے ذریعے فراہم کی تھی. ٹکیت نے اس کے لیے BJP پر الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ BJP کے گنڈوں نے ان پر حملہ کرایا ہے. راکیش ٹکیت نے حملے کی اطلاع اپنے ٹویٹر ہینڈل کے ذریعے فراہم کی تھی. انہوں نے کہا کہ راجستھان کے الور ضلع کے تتارپور چوراہا بانسو روڈ پر BJP کے گنڈوں نے قاتلانہ حملہ کیا ہے اور جمہوریت کے قتل کی انہوں نے تصاویر پیش کرتے ہوئے ٹکیت نے اپنے ٹویٹ کے ساتھ ایک ویڈیو بھی شیئر کی ہے. بہرکیف ناظرین گرامی آپ لوگ جانتے ہیں کسانوں کا آندولن کس طرح تیزی کے ساتھ آگے بڑھتا جا رہا ہے اور لگاتار اس وقت پورے کسان آندولن کی وجہ سے BJP کی جو ہے تمام ریاستوں میں بہت زیادہ ان کے خلاف جو ہے بغاوت شروع ہو چکی ہے. خود ان کے اپنے کئی لیڈران انہیں چھوڑ کر کے جا رہے ہیں. کسانوں کے ساتھ جو ناانصافی ہو رہی ہے اس کو لے کر کے لگاتار جو ہے مطالبے. ناظرین گرامی افسوس کی خبر بہت پہنچ رہی ہے اس وقت ریکارڈنگ کے درمیان مجھے, اور لگاتار ریکارڈنگ کے درمیان فون بجتے جا رہے ہیں اور پتہ چلا ہے کہ ابھی جو ہے ایک عظیم حادثے سے اس وقت بھارت کے مسلمان گزر رہے ہیں اور وہ یہ ہے کہ حضرت امیر شریعت سید ولی رحمانی صاحب کا انتقال ہوا ہے ہاسپٹل میں. 2:30 بجے کے قریب انتقال ہونے کی خبریں آ رہی ہیں. حضرت امیر شریعت عمارت شریعہ بہار اور اڑیسہ جھارکھنڈ تھے اور سجادہ نشین خانقاہ رحمانی مونگیر اور جنرل سیکریٹری تھے آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے. تقریباً 2:30 بجے وصال ہونے کی خبریں آ رہی ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس سلسلے میں جو ہے لگاتار تعزیت نامے بھی پہنچنا شروع ہو گئے الگ الگ طرح سے اور یہ بہت ہی افسوسناک خبر آ رہی ہے. ناظرین گرامی گزشتہ کچھ دنوں سے بیمار ہونے کی خبریں تو آ رہی تھی حضرت مولانا کی, اس وقت وہ رحمۃ اللہ علیہ بن چکے ہیں. بہرکیف جو آئے ہیں ان کو جانا ہے اور مجھے بھی اور آپ کو بھی, اور موت سے آخر کس کو رستگاری ہے. حضرت صدر مسلم پرسنل لاء بورڈ حضرت مولانا رابع حسن ندوی دامت برکاتہم کا بھی جو ہے اس وقت تعزیتی پیغام آ چکا ہے. شاید آپ تک بھی پہنچا ہوگا, اس کو ہم آپ کو سنائیں گے اور اس کو سنیں, پھر اس کے بعد انشاءاللہ پھر میں خبروں کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ بھی تازہ یہ خبر ملی ہے, وہ افسوسناک خبر کہ اس سے اس کا ڈر معلوم ہو رہا تھا. ان کی حضرت مولانا محمد ولی رحمانی اب ان کو رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ کہنا ہے. وہ امت کے بہت بڑے گویا کہ امت کی کھیتی کے بہت کھیلوڑ تھے
اور ان سے بہت تقویت مل رہی تھی سارے مسائل میں. امت کی سربراہی کر رہے تھے، امت کے مسائل کو حل کرتے تھے، اور ان سے امت کو بہت فائدہ پہنچ رہا تھا. اور وہ تھے بھی اعلیٰ خاندان کے آدمی کی جنہوں نے دین کی بڑی خدمت کی اور جنہوں نے امت کی بڑی خدمت کی. انہی کے فرزند تھے اور ان کی وجہ سے بڑی تقویت تھی مسائل کے حل کرنے میں اور معاملات کو دیکھنے میں. یہ امت جو اس یہاں پر اقلیت میں ہے، اس کو ایسے اشخاص کی بڑی ضرورت ہے کہ جو اس کشتی کو کھینچ سکیں اور اس کے مسائل کو حل کر سکیں. وہ الحمدللہ مولانا ولی روحانی رحمۃ اللہ علیہ سے یہ چیز حاصل تھی. یہ اللہ تعالیٰ ان کو بہت بہت اس کا اجر عطا فرمائے اور ان کے جانے سے جو نقصان ہوا ہے اللہ اس کی تلافی جو بہتر ہو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. ہمارا چونکہ ان کا بڑا ساتھ رہا، خاص طور پر یہ آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کے سلسلے میں جب سے ہمارا ان کا رابطہ قائم ہوا، اس وقت سے ہمیں بہت قوت حاصل ہوتی تھی اور مسائل جو ہوتے تھے تنہا ہم اس کو نہیں جھیل سکتے تھے. وہ عام طور پر انہیں کو جھیلنا ہوتا تھا، اس لیے کہ وہ سیکریٹری جنرل تھے. وہ سیکریٹری جنرل کی ذمہ داریاں زیادہ ہو جاتی ہیں، عملی ذمہ داریاں. ہم کو اس طور پر تقویت بھی حاصل تھی کہ معاملات کو وہ دیکھتے تھے اور حل کرتے تھے اور قابل اطمینان طریقے سے حل کرتے تھے. لیکن مقدر کی بات ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی جو عمر رکھی تھی وہ عمر پوری کر کے اس دنیا سے رخصت ہوئے. اللہ تعالیٰ ان کو اونچی جگہ اور بہت تقرب کی جگہ عطا فرمائے اور ان کی خدمات کو قبول فرمائے اور ان کے جانے سے جو نقصان ہوا ہے اس کی اللہ تعالیٰ اس کو تلافی فرمائے. ہم امت کے سامنے اپنے اس غم کا اور اس افسوس کا اظہار کرتے ہیں کہ امت کو جو نقصان ہوا ان کے جانے سے بڑا نقصان ہے. اللہ تعالیٰ اللہ معاف کرے اور اس کی تلافی اللہ تعالیٰ پیدا فرمائے. ہم امت کے سامنے اپنے افسوس کا بھی اظہار کرتے ہیں. لیکن جس نے بھی سنا ہوگا اس کو افسوس ہوا ہوگا اور اس کو یہ خسارہ ہوا ہوگا، احساس ہوا ہوگا کہ ایک بڑا خسارہ ہوا. اللہ اس خسارے کو پورا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. ناظرین، امریکی دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی کے کیپٹل ہل پر دوبارہ حملہ ہونے کی خبریں آ رہی ہیں، جس میں ایک پولیس اہلکار ایک مشتبہ شخص کے ہلاک ہونے کی خبر ہے. بی بی سی نے اس خبر کو شائع کی ہے. اس کے مطابق اس واقعے میں عمارت کے پاس لگی سیکورٹی رکاوٹ سے ایک گاڑی جا ٹکرائی، جس کے بعد گاڑی سے ایک شخص نکل کر پولیس اہلکاروں کی طرف چاقو لے کر کے دوڑا اور پولیس اہلکاروں نے حملہ آور کے اوپر فائر کھول دیا، جس کے نتیجے میں وہ ہلاک ہو گیا. واضح ہے جنوری میں کیپٹل ہل پر سابق صدر ٹرمپ کے حامیوں کی جانب سے دعویٰ کیا گیا تھا، لیکن حکام کا کہنا ہے کہ جمعہ کو ہونے والے واقعے کو دہشت گردی کا واقعہ نہیں کہا جا سکتا. بہرکیف ناظرین گرامی، سب سے محفوظ سیکورٹی کے آس پاس رہنے والی کیپٹل ہل پر اس طرح کے الگ الگ طرح کے حملوں کی وجہ سے ایک مرتبہ یہاں پر کس طرح سیکورٹی میں چوک ہو رہی ہے، اس بات کو لے کر کے پوری طرح سے تبصرے ہو رہے ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ ٹرمپ کے حامیوں کے بعد جو ہنگامہ مچا تھا، جو حملے ہوئے تھے اور اس کے بعد جو کچھ ہوا، وہ ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے ہیں. بہرکیف ایک مرتبہ پھر کیپٹل ہل پر اس طرح کی سیکورٹی چوک کی وجہ سے حملہ ہونے کی وجہ سے اس سرخیوں میں آ گئے ہیں. ناظرین گرامی، گزشتہ چند ہفتوں کے دوران بھارت کے متعدد علاقوں میں رہنے والے روہنگیا مسلمانوں کو پکڑ کر انہیں حراستی مراکز میں منتقل کرنے کے واقعات میں لگاتار اضافہ ہوتا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے روہنگیا برادری میں زبردست خوف و ہراس دیکھنے کو مل رہا ہے. نئی دہلی میں سڑکوں پر کھلونے بیچ کر زندگی گزارنے والے ایک روہنگیا پناہ گزین نے نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر DW اردو سے بات چیت میں کہا ہے کہ انہیں ایک طرف اپنے ملک میانمار میں فوجی بغاوت کے بعد تشدد پر شدید تشویش ہے، وہیں بھارت میں روہنگیا مسلمانوں کے ساتھ ہونے والے سلوک سے خوف بھی لاحق ہو چکا ہے. ان کا کہنا تھا کہ بھارت میں روہنگیا
اس وقت بہت خوف میں ہیں، کیونکہ پولیس اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر کی جانب سے مہیا کیے گئے ریفیوجی شناختی کارڈ ہونے کے باوجود بھی جب دیکھو انہیں اپنے ساتھ لے جاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کورونا کے وبا کے دور میں ویسے ہی جینا مشکل تھا اور پولیس کی ان کارروائیوں کی وجہ سے ان سب کی زندگی اس وقت محال کر گئی ہے۔ اسی ہفتے بدھ کے روز پولیس نے دہلی کے کالندی کنج علاقے میں بسنے والے متعدد روہنگیا پناہ گزینوں کو گرفتار کر کے حراستی کیمپ بھیج دیا تھا۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ چونکہ ان افراد کے پاس بھارت میں رہنے کے لیے مناسب دستاویزات نہیں تھے، اسی لیے انہیں حراست میں لیا گیا۔ پولیس حکام کا ماننا ہے کہ اس سلسلے میں اس نے کسی کو گرفتار نہیں کیا، بلکہ بیرون افراد سے متعلقہ محکمہ ان کے خلاف کیس درج کرے گا اور انہیں ان کے ملک دوبارہ واپس بھیج دیا جائے گا۔ ناظرین گرامی، چند روز قبل ہم نے جموں کشمیر کی بھی وہ تصویریں آپ لوگوں کے سامنے دکھائی تھی کہ پناہ گزینوں کو یہ کہہ کر کے حراست میں لینے کا سلسلہ شروع کیا گیا تھا کہ ان کے پاس مناسب دستاویزات نہیں تھے، کہیں ماؤں سے بچے بچھڑ رہے ہیں، کہیں جو ہے اپنے شوہروں سے بیویاں بچھڑ رہی ہیں۔ ایک الگ ہی قسم کا اس وقت جو ہے میانمار سے تعلق رکھنے والے مظلوم مسلمانوں کا ہے۔ ایسے حالات میں بھی جو ظلم ہو رہا ہے روہنگیا مسلمانوں پر، ان کو لے کر کی بھی جو اس وقت آواز اٹھانے کی، تاکہ جو یہاں کی حکومت ان مظلوم مسلمانوں کی تئیں کوئی صحیح فیصلہ لے سکے، اس کی بھی ضرورت ہے، اور کچھ میمورنڈم اور اپیلیں بھی حکومت سے کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ یہ لوگ بھی بحیثیت انسان ان کے ساتھ انسانی رویہ اختیار کیا جائے، ان کو بھی وہ سارے حقوق ملے جو اقوام متحدہ کی جانب سے ریفیوجیز کو، مہاجرین کو بحیثیت انسانی دیے جانے کی کوششیں ہوتی ہیں اور ان کے حقوق کی بھی باتیں کی جاتی ہیں۔ یہ صرف جو ہے دکھاوے کے لیے، بولنے کے لیے نہ ہو، بلکہ عملی سطح پر بھی اس طرح جو ہے یہاں کے روہنگیا کے مظلوم مسلمانوں کو چین سے وہ جی سکے، اس طرح کی کوئی جو ہے ایک واقعی ایک کوئی راستہ نکالنا ہوگا۔ بصورت دیگر جس طرح کے مناظر ہم جموں کشمیر کے ان پناہ گزین کے کیمپوں میں دیکھے اور اس وقت دہلی کے آس پاس کے علاقوں میں دیکھ رہے ہیں، اور حال ہی میں بنگلہ دیش میں آگ کی وجہ سے جو جانیں گئی ہیں، تمام چیزوں کو دیکھ کر کے محسوس ہوتا ہے کہ روہنگیا کے مظلوم مسلمانوں سے پوری دنیا نظریں پھیر چکی ہے، ایسے محسوس ہوتا ہے۔ باقی ناظرین گرامی، کچھ دو خبریں اور رہ گئی، میں آپ پھر سناؤں گا، یہاں پر مجھے اجازت دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خبر پڑھنے کا تم نے بھی عجب انداز پایا ہے، رواداری کے جذبے نے بھی تم پہ ناز پایا ہے، اسی راہ میں محبت کا حسین اعزاز پایا ہے، تمہیں ہر انجمن میں ہم نے تو ممتاز پایا ہے، تمہیں سے ہے ترقی پر عزیز انصار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار،